अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? हम लोगों ने पिछले वीडियो में सूरह बकरा की तफसीर पढ़ी थी आयत नंबर 38 तक। तो उसमें हम लोगों ने देखा था ये कि आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी थी। क्यों? वजह यह है कि वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हुए शैतान के बहकावे में आकर वो दरख्त से उन्होंने खा लिया था जिस दरख्त से मना किया था। तो इसी वजह से अल्लाह ताला ने कहा था कि इस वजह से अल्लाह ताला ने उनसे कहा था कि आदम अलैहिस्सलाम से और शैतान से कि तुम लोग ज़मीन में उतर जाओ। तो अब सबको जो है ज़मीन में उतरने के लिए कहा, तो ज़मीन में जो उतरा तो ज़मीन में उतरने के बाद उनके लिए कुछ गाइडलाइंस और कुछ इंस्ट्रक्शन थे कि ज़मीन में उतरोगे तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा, तुम्हारी क्या ज़िम्मेदारी होगी। तो अब उन्हीं के बारे में आगे की आयतों में तज़किरा है। तो पहले तिलावत कर लेता हूँ, फिर उसकी तफसीर हम लोग सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल्ना इहबितू मिन्हा जमीअन फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा फमन तबिअ हुदाय फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अब इस आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने उन तमाम लोगों से कहा, आदम से और हवा से, शैतान से, उन सब से कहा कि अब तुम लोग जन्नत से ज़मीन पे उतर जाओ। ठीक है, जन्नत से ज़मीन पे तुम लोग उतर जाओ, क्योंकि जन्नत में तुम्हें पूरी रहने की आज़ादी थी, लेकिन तुमने शैतान के बहकावे में आकर के तुमने उस दरख्त से खा लिया जिस दरख्त से मैं मना किया था। अब तुम सब जन्नत से ज़मीन पे उतरोगे तो यहीं पे अब तुम इंसानों की बस्तियां बसेंगी। अब इंसानों के लिए अल्लाह ताला एक गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि तुम जो इंसान होगे ज़मीन पर तो तुम्हारा एक सिस्टम होगा। ये नहीं कि तुम बगैर किसी निज़ाम के होगे, नहीं, तुम्हारे लिए एक निज़ाम होगा। वो निज़ाम ये है कि तुमको हिदायत की कड़ी में जुड़ना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास हमारे अंबिया के हाथों निज़ाम और सिस्टम आएगा और हिदायत आएगी। तो हम नबियों को भेज करके हम तुम्हारे लिए हिदायत भेजेंगे। तो अगर वो हिदायत और वो निज़ाम तुम्हारे पास आ गए और तुमने नबी की बात को मान करके तुमने हमारे निज़ाम को माना और हिदायत पे तुमने अमल किया, तो तुम्हें क्या बदला मिलेगा? तो तुम्हें ये बदला मिलेगा कि तुमको आखिरत में तुम्हें ये बदला मिलेगा कि तुमको फिर जो है ज़मीन से लौट करके हमारे पास आना है। तो जब हमारे पास आओगे तो तुम्हें आखिरत में कोई डरने की ज़रूरत नहीं, फिर तुम्हारे लिए जन्नत है। और दुनिया में रह करके जो कुछ कमी बेची हुई, जो कठिनाइयाँ हुई, उसमें तुमको कोई भी गम नहीं होगा। गोया कि इस आयत में हम ये समझ सकते हैं कि मिन्नतुल्लाह, समझ में आ रही बात है? गोया कि इस आयत में हम ये समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला ने पूरा एक सफ़र बतला दिया इंसानों के। इंसान जो दुनिया में आता है वो एक क्या है, सफ़र है। पूरे इंसानी सफ़र का तज़किरा है इस आयत में। इंसानी ह्यूमन ट्रैवलिंग कह सकते हैं, ह्यूमन ट्रैवलिंग, इंसानी सफ़र का तज़किरा है कि कैसे इंसान आता है, आकर के फिर इस सफ़र में, दुनियावी सफ़र में क्या करना है, फिर इसका क्या सिला मिलेगा, ये चीज़ें। तो एक अल्लाह ताला ने कहा कि जन्नत से निकल जाओ, दुनिया में बसोगे। दुनिया में बसोगे तो हमारे नबी की तरफ से जो हिदायत आएगी उस हिदायत को तुमको मानना पड़ेगा। उस हिदायत को मानोगे तो तुम्हारे बदला में क्या मिलेगा कि आखिरत में जाओगे तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं, फिर तुम्हारे लिए जन्नत है।
اور یہ کہ دنیا میں رہ کر کے، دنیا چونکہ دنیا ہے اور یہاں پہ تم کو ہمیشہ ہر طرح کی فراوانی نہیں ملے گی، یہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے، تو اس وجہ سے دنیا میں جو کچھ بھی ہوا اس پہ تم کو افسوس نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارے لیے جنت ہے نا۔ دنیا میں کچھ کمی بیشی ہوئی، بہت مصیبت کاٹے تو کاٹے کیا فائدہ ہے، وہ تو مختصر سے زندگی ہے، آگے تمہارے لیے جنت ہے۔ اس وجہ سے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سمجھ میں آئی اتنی باتیں معصوم؟ سمیہ سمجھ میں آئی؟ اماں سمجھ میں آیا؟ ہاں اب آگے دیکھتے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے طرف سے جو نبی آئیں گے ان کے ہاتھوں جو ہدایت آئے گی، جو ان کو مانے گا تو ان کو تو اچھا بدلہ ملے گا، لیکن جو انکار کرے گا تو ان کو کیا بدلہ ملے گا، آگے کی آیت میں اسی کا تذکرہ ہے۔ تلاوت کر لیتا ہوں پہلے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں، اس آیت میں جس کی میں نے تلاوت کی، یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے دنیا میں آ کر کے ہماری جو نشانیاں آیتیں بکھری پڑی ہیں اور جو نشانیاں انبیاء لے کر کے آتے ہیں، جو ہدایت انبیاء لے کر کے قرآن کے ذریعہ لاتے ہیں، آسمانی کتابوں کے ذریعہ لاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں لائے، اور ہماری نشانیاں جو بکھری پڑی ہیں اور ان نشانیوں کو دیکھ کر کے بھی جنہوں نے کفر کیا، مجھے نہیں مانا، ہماری نشانیاں زمین و آسمان میں بکھری ہوئی ہے کہ سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے، رات کی تاریکی ہوتی ہے تو پھر جو ہے دن ہوتا ہے، اور اس تاریکی سے، اس اندھیرے سے انسانوں کو نجات ملتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری نشانیاں ہیں، یہ پہاڑ ہماری نشانیاں ہیں کہ پہاڑ اتنا بڑا کھڑا ہے، تو یہ سب ہماری نشانیاں ہیں، اور انسان کا وجود خود ہماری نشانی ہے کہ آنکھ دیا، کان دیا، ساری چیزیں دیا، ایک خوبصورت شکل میں بنائے، یہ ساری ہماری نشانیاں ہیں۔ اب جو ہماری نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی جس نے کفر کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، کہ اس میں غور نہیں کیا، زمین و آسمان میں، انسان اپنے وجود میں، انسان آنکھ کان میں غور نہیں کیا کہ ہمیں کتنی اچھے طریقے سے بنایا گیا، تو ان کا کیا بدلہ ہوگا؟ تو ان کی سزا یہ ہوگی کہ وہ لوگ جہنمی ہیں، اصحاب النار، وہ لوگ جہنمی ہیں اور وہ لوگ جہنم میں ہی رہیں گے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ اب آگے کی آیت کریں؟ اب آگے کی آیت جو ہے، آگے کی آیتوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا قرآن میں کئی جگہ بنو اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے، ٹھیک ہے، بنو اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے۔ بنو اسرائیل کون ہیں پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں، پھر جو ہے ہم آگے سمجھیں گے۔ دیکھیں، بنو اسرائیل کی اگر بات کریں تو بنو اسرائیل کا مطلب ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، بچہ، یعقوب علیہ السلام کا۔ بنو کا مطلب ہوتا ہے بیٹا عربی زبان میں، اسرائیل کا مطلب اسرائیل، اسرائیل کا بیٹا۔ اصل میں یعقوب علیہ السلام جو تھے، اسی کا دوسرا نام کیا تھا؟ اسرائیل۔ یعقوب علیہ السلام ہی کا دوسرا نام کیا تھا؟ اسرائیل۔ تو یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اوکے۔ اب اسرائیل علیہ السلام ہی کا بیٹا کون تھے؟ یوسف علیہ السلام۔ اور اسرائیل علیہ السلام کہاں تھے؟ کنعان میں تھے۔ یوسف علیہ السلام جو تھے ان کے بیٹا، وہ مصر میں آ کر کے بادشاہ ہوئے تھے جیل کاٹنے کے بعد، جیل سے نکلنے کے بعد۔ تو اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے اپنے تمام بھائیوں کو، یعنی اسرائیل کے تمام بیٹوں کو، بنیامین یہ جتنے بھی تھے، سب کو مصر لے آئے تھے۔ جب مصر لے آئے تھے تو پھر مصر ہی میں پھر فرعون آیا تھا۔ فرعون جو ہے ان بنو اسرائیل کو خوب دبوچا، ظلم کرنا شروع کیا۔ تو اسی وقت مصر ہی میں موسیٰ علیہ السلام آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی گویا کہ انہی کے اولاد سے ہیں، اسرائیل کے اولاد سے، یعقوب علیہ السلام کے اولاد سے۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیل کے خاندان کو، بچوں کو، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو، ان کی نسل کو، ان کی نسل سے آئے ہوئے تمام لوگوں کو انہوں نے فرعون سے نجات دلایا، موسیٰ علیہ السلام نے۔ تب اللہ تعالیٰ جو ہے
اب اب موسیٰ علیہ السلام پہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، انہی کی شریعت پہ ایمان رکھتے ہیں، تو ان کو کیا بولتے ہیں؟ یہودی۔ ان کو کیا بولتے ہیں؟ یہودی۔ تو بنو اسرائیل کا مطلب ہوا یعقوب علیہ السلام کے بچے۔ تو گویا کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل کو اور یہودیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں۔ تو یہودیوں کو اللہ تعالیٰ اس میں مخاطب کر کے انڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں، ہم سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کروا رہے ہیں۔ انہی میں ایک یہودی بھی ہیں، بنو اسرائیل ہی کی نسل میں ایک یہودی بھی ہیں، گویا کہ کیونکہ اسی سے موسیٰ علیہ السلام ہوئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پہ جو لوگ ایمان لائے تو وہی لوگ یہودی ہیں۔ تو وہ آگے کیا تذکرہ ہے، پہلے ہم لوگ اس آیت تلاوت کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیای فارہبون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، اے اسرائیل کی اولاد، اے اللہ کے نبی یعقوب کے بچوں، اولاد، تم میری نعمتوں کو تذکرہ کرو، نعمتوں کا تذکرہ کرو کہ میں نے تم کے کتنی نعمتیں دی ہیں، ان کو کتنی نعمتیں دیں۔ جیسے فار ایگزامپل، مثال کے طور پر ان کی نعمتیں یہ ہے کہ بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلایا۔ فرعون ایک بادشاہ تھا مصر میں، اور اس نے یہ سن رکھا تھا کہ بنو اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہوگا جو ہماری تخت کو ہلا کر کے رکھ دے گا، ختم کر دے گا۔ تو فرعون نے یہ اعلان کر دیا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی لڑکا پیدا ہو تو اس کو ذبح کر دینا، اس کو ذبح کر دینا۔ تو سب کو ذبح کیا جا رہا تھا، ٹھیک ہے، یہ ظلم کر رہا تھا۔ نہیں، یہ اس کے بارے میں میں سمجھا رہا ہوں، یہ پوچھ رہا ہے فرعون کیا ہوتا ہے۔ تو اس نے فرعون نے حکم دیا تھا کہ سب کو ذبح کر دینا، تو سب کو ذبح کیا جا رہا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر فرعون کے ظلم سے بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بچایا موسیٰ علیہ السلام کے تھرو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ انہی نعمتوں کو تذکرہ کروا رہے ہیں کہ میں نے تم پہ کتنی کتنی نعمتیں کی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ بچایا بنو اسرائیل کو بچایا، اور ان کو اوپر سے جو ہے کھانا دیا کھانے کے لیے، یہ سب تذکرہ کروا کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اے یعقوب کی اولاد بنی اسرائیل، میری نعمتوں کا تذکرہ کرو جو میں نے تم کو مسلسل تم پر انعام کیا، تم کو نعمتیں دی۔ اسی وجہ سے تم میرے عہد و وفا کو، میری وعدے کو تم پورا کرو۔ میرا وعدہ کیا ہے؟ میرا وعدہ یہ ہے کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور تم نبیوں پر ایمان لاؤ گے، اور تم آسمان سے اتری ہوئی شریعت پہ چلو گے، تو تم یہ وعدہ پورا کرو۔ اور اگر تم یہ وعدہ پورا کرو گے تو میں بھی تم سے اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ اور میرا وعدہ کیا ہے؟ میرا وعدہ یہ ہے کہ دنیا میں تم کو ایک اچھی زندگی دوں گا، اور قیامت کے دن تم کو بہترین بدلہ دوں گا۔ اگر تم اپنے وعدے کو پورا کرو گے تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا، دنیا میں اچھی زندگی دوں گا اور آخرت میں بہترین بدلہ دوں گا۔ تو گویا کہ اس آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو اگر ہم پورا کرتے ہیں تبھی دنیا میں ہمیں اچھی زندگی ملے گی، اور آخرت میں ہمیں اچھا بدلہ ملے گا۔ اگر اللہ کے وعدے کو ہم توڑ رہے ہیں تو دنیا کی زندگی اچھی نہیں ہوگی۔ یہ سمجھ میں آ رہا ہے اس آیت سے، کیونکہ اللہ نے کہا اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، میرے وعدے کو تم پورا کرو، میں بھی تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ تم سے جو میں نے وعدہ کیا، تم سے وعدہ کیا کہ دنیا میں اچھی زندگی دوں گا، آخرت میں اچھا بدلہ دوں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو اور میرے وعدے کو مت توڑو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے مخاطب کر کے کہا رہا ہے۔ تو اس آیت سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر انسان دنیا میں پریشان ہے، مسلمان دنیا میں پریشان ہے، تو کیوں پریشان ہے؟ کیونکہ اللہ کے وعدے کو انسان بھول گیا، اللہ کے وعدے کو پورا نہیں کر رہا ہے، اللہ کے وعدے کو توڑ رہا ہے۔ اسی وجہ سے اتنا کرپشن ہے، اور دنیا میں اتنی بے ایمانی ہے، قتل و غارت گری ہے، خون ہے، فساد ہے۔
لیکن اگر ہر انسان اللہ کے وعدوں کو پورا کر کے ان کے نظام اور ان کے سسٹم پہ چلے تو دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گا، ہر شخص خوش ہوگا۔ تو سمجھ میں آئی اتنی باتیں؟ پھر آج یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ پھر ہم لوگ کل ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔